वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नबुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अच्छी नींद ली होगी। कल का दिन आपका कैसा गुजरा जी? कल जबकि खुदावंद का पाक मुबारक दिन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खुदावंद की तमजीद की होगी, खुदावंद की सताइश की होगी, आप गिरजा कर गए होंगे। तो खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। लंदन का वेदर जी आज खासा खूबसूरत है और धूप भी निकली हुई है, लेकिन सर्दी शुरू हो गई है। तो सर्दी तो जाहिर है जी, अब सर्दी का मौसम है, सर्दी तो होगी। और सर्दी में सबसे जो खूबसूरत बात जो होती है वो है क्रिसमस। तो क्रिसमस की आमद आमद है, तैयारियां करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौसम के लिए और इस अच्छे इवेंट के लिए, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। ये खुदा उनकी बड़ी मेहरबानी, उसका फजल, उसका तरस है। तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ, वो तमाम बहन भाई जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, जो इस वक्त टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो मैं आज शुरू में थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहता हूँ आपको, और उसके बाद हम अपने डिवोशन की जानिब बढ़ेंगे। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस प्रोग्राम को जो देख पाते हैं। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, www.bibletvglobal.com। ये आप देख सकते हैं जी। रॉको जो बॉक्स है उस पर भी ये मौजूद है, यूट्यूब पर है 24/7। अमेजोन की फायर स्टिक जो है उसको आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर में जो आपको नजर आ रही है, अमेजोन की एक फायर स्टिक है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। एप्पल टीवी है, उसके अलावा जादू बॉक्स है, फेसबुक है। तो जितने भी सोशल मीडिया के जो है माध्यम से आप इसको चैनल को जो है वो देख सकते हैं। तो ये वो तरीका था जिससे आप हमारे इस चैनल को जो है वो देख पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 31 अक्टूबर को हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में एक खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। हमारे चर्च की जो एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ कि आप 31 अक्टूबर को 2 बजे हमें ज्वाइन करें। एड्रेस जो स्क्रीन पर आ रहा है, 309 विकेट फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। जी हाँ, ये हमारे चर्च का एड्रेस है। तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें और हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करेंगे। तो ये चंद एक प्रोग्राम थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और हमारे जो मॉडरेटर हैं यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इट्स लाइक अ बिशप जो हमारी टेम्स नॉर्थ सिनेड है यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की, उसके वो मॉडरेटर हैं रेवरेंड वॉट। तो आप जरूर आएं और हमें ज्वाइन करें इस प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मंडे टू फ्राइडे, अजीजों, ये कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये बाइबल स्टडी है। सैटरडे को मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ वॉल्सर में। मैंने आपको बताया था कि वहां पर थैंक्स गिविंग सर्विस है, और मैं इस माध्यम से भी जनाब रेवरेंड गिलबर्ट साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उनकी सारी टीम के लिए मैं शुक्र करता हूँ, और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जिनसे वहां पर मुलाकात हुई। कुछ बच्चे जो कि मैं जानता हूँ कि जब मैं रेडियो का प्रोग्राम किया करता था, 2003 की बात है, तो रेडियो से मैंने इस सिलसिले को शुरू किया, ब्रॉडकास्टिंग को। तो वो बच्चे जो मुझे वहां पर मिले, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और अब तो खैर जी वो यूनिवर्सिटीज भी कर चुके हैं, और खुदा उनको बड़ी बरकत दी उन बच्चों को। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए। और बहुत सारे दोस्त वहां पर मिले काफी देर बाद, कोविड के बाद। ये पहला मेरा ट्रिप था। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उस अच्छे प्रोग्राम के लिए। और रेवरेंड डेविड गिलबर्ट साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। हर सुबह यानी मंडे टू फ्राइडे हम बाइबल स्टडी करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं। तो इसके लिए जब हम बाइबल स्टडी की बात करते हैं, तो बाइबल स्टडी का मतलब ये है कि आपकी बाइबल आपके पास जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए। हम आज खुदा उनके पाक कलाम से देखेंगे इस ओपनिंग डिवोशन में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to
خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ پیدائش اس کا 22 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اس سے کہا ہے آئے ابراہیم، اس سے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھنے قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوکھنے قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نکاح کی اور جگہ کو دور سے دیکھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ٹیسٹ، ٹرائل۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کس طرح کے امتحان رکھے اور کیسے آپ ان میں کامیاب ہوئے۔ وہ کون سی ایسی باتیں جن میں خداوند نے آپ کو پرکھا اور آپ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ یہ کہ خداوند ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو امتحان آتے ہیں، میں انٹینشنلی یہ لفظ امتحان استعمال کر رہا ہوں، میں آزمائش کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ انگلش میں 2 لفظ ہیں، ٹیسٹ اینڈ ٹیمپٹیشن۔ اردو میں جو لفظ ہیں وہ آزمائش یعنی ٹیمپٹیشن اور ٹیسٹ امتحان۔ خدا جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، خداوند ہمیں پرکھتا ہے کہ ہم کہاں تک خداوند کے ساتھ وفادار ہیں۔ اور ابلیس جو ہے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے، آزماتا ہے۔ خداوند کا مقصد جو ہے ٹیسٹ کرنے کا، پرکھنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کا مقصد ہمیں گرانا نہیں ہوتا، خداوند کا مقصد ہمیں لفٹ اپ کرنا ہوتا ہے۔ The purpose of test in our lives, God wanted to promote you. Whereas when the temptations are coming into our life, these temptations are coming from devil. اور ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ اس لیے ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے تاکہ ہمیں نیچا دکھائے، ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ Whereas the test and temptations are concerned in the lives of the believer, these are unavoidable. خداوند یسوع المسیح کو ابلیس نے آزمایا، اور جب وہ بیابان میں تھے اپنی خدمت سے پہلے، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ابلیس سے آزمائے گئے اور انہوں نے اس پر فتح پائی۔ Not only on that mountain, but continually in his ministry, devil was tempting Jesus Christ. ابلیس خدا یسوع مسیح کو آزماتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ سلیپ پر بھی تھے تو وہاں پر بھی ڈاکوؤں کے ذریعے، جب ڈاکو وہاں پر 2 سلیپ پر تھے ان کے ساتھ دائیں اور بائیں، اور ایک ڈاکو جو تھا اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بچا۔ تو یہ اگر کا جو لفظ ہے یہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے، شک ڈالتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے بھی ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا۔ ابلیس جو ہے ہم میں سے بہت سو کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالنے کو ہے، بھٹکنے کو ہے، بھٹکتا ہے، لیکن خداوند کا پاک روح ہمیں سنبھالتا ہے۔ Where the test is concerned، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں کی زندگی میں بہت سارے ٹیسٹ آئے، بہت سارے امتحانات آئے۔ ابراہیم کو خداوند نے جب اس کا امتحان لیا تو بڑا ایک مشکل امتحان تھا۔ خداوند نے اس سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا. Faith is very important in this time of test. ایمان جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. خوف بھی ہوتا ہے, ڈر بھی ہوتا ہے, because fear is the greatest weapon of devil. Devil is creating fear in our heart. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے, ہمارے خوف کو دور کرتا ہے. اگر آپ اسی چیپٹر جینیسس چیپٹر 22 ورس 12 کو دیکھیں, 12ویں آیت کو, پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. وہ خوف پر غالب آیا, and he was ready to slaughter his only son. اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں, خداوند ہمیں پروموٹ کرتا ہے اور ریوارڈ بھی دیتا ہے. اس لیے آپ کبھی بھی امتحان سے گھبرائیں نہیں. پہلی بات کہ خداوند ہمیں ہماری قوت سے زیادہ نہیں آزماتا, بلکہ اس آزمائش میں نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے. ابلیس جو ہے with the consent of God, ایوب کو اس نے آزمایا, خداوند نے کہا کہ تو اسے چھو نہیں سکتا, جو بھی تو نے کرنا ہے کر لے, اس کے بچے مار لے, اس کا کاروبار تباہ کر لے, لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. خداوند کا شکر ہو کہ تمام طرح کے امتحانات میں ہماری مدد بھی کرتا, اس کا پاک روح ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے, اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پروموٹ کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تمام امتحانات میں خداوند پر بھروسہ رکھیں, خداوند پکاریں, وہ آپ کی مدد کرتا ہے, وہ آپ کو سنبھالتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ جیسے بھی آپ کی زندگی میں امتحانات آتے ہیں, جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو امتحانات, مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن خداوند ان میں آپ کو سنبھالتا ہے. خداوند کے یہ جو لوگ جن کو خداوند نے پرکھا, خداوند نے ان کو پروموٹ کیا, خداوند نے ان کو برکت دی, خداوند آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے. آئیے خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کی برکت چاہیں. خداوند قدوس پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو برکات کا سرچشمہ ہے. اے پیارے خداوند, ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر اے خداوند ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ان تمام امتحانات میں خداوند ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے, لیکن اے پیارے خداوند تو ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے, تو ہمیں سنبھالتا ہے, کیونکہ خداوند تو ہمیں سر بلند کرنا چاہتا ہے. پیارے خداوند, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو مصیبت میں مستعد مددگار ہے. پیارے خداوند, ہم گزرے کے پل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, آج کے دن کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں, اور آج کے دن کو خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا, سب کو بڑی برکت دینا, یسوع کے بابرکت نام میں, آمین. جی آپ کو انتظار ہوگا جی آج خداوند کی حمد و تعریف میں ہم کون سے زبور اور گیت لے کر آئے ہیں. تو آئیے ہم ان مزامیر کو, ان گیتوں کو سنتے ہیں, خداوند کی تعریف کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں. ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی ہم کرتے ہیں, اس کی ستائش کرتے ہیں.
Praise the Lord, hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत हमद व सना के लिए। आपको ये ज़बूर कैसे लगे, कैसे आपने सुबह बरकत पाई? ज़रूर अपनी इस बरकत को, अपने ख्यालात को हमारे साथ बांटिए।
آپ کے اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ میسج کر سکتے ہیں مجھے، آپ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، اور میرا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، نمبر ہے جی 07718992824، تو آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں جو بھی آپ کی سمسیا ہے۔ If there is an unspoken prayer request, if you don't want to mention your problem, it's okay, because confidentiality جو ہے وہ ہماری پرائم ڈیوٹی ہے۔ تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کی کیا سمسیا ہے، کس بات کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ تو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب 9 سے 17 آیات تک، صفحہ نمبر 100 ہے جی، 100 صفحہ ہے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب 9 سے 17 آیات تک۔ Gospel according to St. John, chapter 15, verse 9 to 17۔ خداوند کا خوبصورت زندگی بخش کلام سنیے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم ایک اور خوبصورت زبور خداوند کی تعریف میں گیت گاتے ہیں، خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔
تو میری قوت ہے، تو میری طاقت ہے، تو میرا مسا ہے. ونڈرفل ڈیکلیریشن آف آور فیتھ. بہت ہی خوبصورت حمد و ثنا. تھینکس گاڈ فار آور کوائر. ہم اپنے میوزیشین کے لیے، عمر کھوکھر صاحب کے لیے، سہیل جی صاحب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام کوائر کے لیے. اگر آپ مزید برکت پانا چاہتے ہیں تو آئیے ہمیں جوائن کیجیے 31 اکتوبر. بہت ہی زبردست سیلیبریشن ہوگی. خدا کی حمد و ثنا کریں گے، خدا کا پاک کلام سنیں گے. یہ ہمارے چرچ کی 13ویں اینیورسری ہوگی، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دیگر نیم تو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. ول بی ونڈرفل ڈنر. تو آئیے ضرور ہماری خوشی میں شامل ہوں. آج میں جو مضمون آپ کے لے کر آیا ہوں بہت ہی چیلنجنگ سبجیکٹ ہے. ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے مضامین آپ کے لیے لے کر آؤں، لیکن کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہی ٹچنگ قسم کے ہوتے ہیں. میں جب پچھلے دنوں ٹیٹوز کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ایک نوجوان جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی والسل میں. تو جب انہوں نے میری ویڈیو دیکھی کہنے لگے بھائی صاحب اٹس سو امیزنگ، سو ونڈرفل، بیکاز اٹس ویری گڈ لیسن فار اوور ینگسٹر اینڈ فار دا پیرنٹس. تو کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ تھوڑے کنٹروورشل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں چرچز میں بات نہیں کی جاتی، لیکن جب ہم اپنی بائبل اسٹڈی میں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ برکت پاتے ہیں، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے آپ جو بھی میں سبجیکٹ لے کر آتا ہوں اسے بڑے دھیان کے ساتھ سنا کریں، نوٹس لیا کریں، اپنی ایک بنائیں، ڈائری بنائیں، ایک مینول جسے ہم کہتے ہیں وہ بنائیں، اور اس میں آپ یہ ریڈنگ لکھ لیا کریں، سبجیکٹ لکھ لیا کریں، اس کے بعد نوٹس ہیں ان کو تیار کیا کریں. تو یہ آپ کے پاس ایک اثاثہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی روحانی ترقی کے لیے. آپ کے آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے کچھ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو آپ بیٹھ کے تو کم از کم اس چیزوں کو، یہ جو ویڈیوز ہیں، جو اسٹڈیز ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکیں گے. خیر یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن چلیں آپ اپنے بائبل مقدس کو لیں اور میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھیں. میں بھی آپ سے سیکھتا ہوں، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہم سب کو سکھاتا ہے. میں آپ سے سیکھتا ہوں جب آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں. ہر صبح آپ بڑے شوق سے، دلچسپی سے خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں. یو آر ڈرائیونگ فورس فار می. آپ میرے لیے قوت ہیں، طاقت ہیں. میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو آئیے ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑا کم ہے میرے پاس، اور باتیں جو کلام کی ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، ان کو میں نے آپ کے ساتھ بانٹنا ہے. تو آئیے دعا مانگتے ہیں. پیارے یسوع جی، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو. پاک روح ہم تجھے ویلکم کہتے ہیں. آئیے ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، ہمیں سمجھائیے، ہمیں سکھائیے. پاک خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کی محبت کے لیے، آپ کے اختیار کے لیے،
ساری حکمت اور دانش کے لیے جو آپ ہمیں بخش دے دیں. پھر یسوع جی آپ ہمیں برکت دیجیے اور سمجھائیے یسوع کے قادر نام میں، آمین. ہم خداوند کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آج میں صبح آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. ہاؤ وی کین پلیز گاڈ. ہم اگر خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ بہت سارے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، I don't know how you can please God. اگر آپ لوگوں کی خوش ندی میں لگے رہیں گے تو پھر آپ خدا کو مکمل طور پر خوش نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم نے خدا کو کیسے خوش کرنا ہے اور خداوند کی خوشنودی اگر چاہنی ہے تو عزیزو یہ ایک بابرکت بات ہے. خداوند آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دے گا، آپ کو برکت بھی دے گا، and you will enjoy your life. پہلی بات جو آپ ابھی طے کر لیں اس اسٹڈی سے پہلے کہ کیا آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. کیا آپ لوگوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. دو باتیں ہیں، یا دنیا کو خوش کر لیں یا خدا کو خوش کر لیں. یہ چوائس آپ کی ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو سکھا رہا تھا مکاشفہ کتاب کی روشنی میں 22 باب میں کہ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی ہوتا جائے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ راست بازی کے کام کرتا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں خداوند آپ کو عدالت میں لانے والا ہے اور آپ اس کے سامنے جواب دے ہوں گے. اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ نے طے کر لیا ہے، تو پھر مزہ آئے گا، آپ اسٹڈی کو انجوائے کریں گے. لیکن اگر آپ آدمی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو طے کر لیں خداوند یسوع المسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور رول ماڈل ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کہ ہم شکل بننا چاہتے ہیں. کرسچن مین کرائسٹ لائک، یسوع کی مانند. یہ جو چیپٹر ہے جان چیپٹر 15 میرا بہت ہی پسندیدہ چیپٹر ہے. اس میں ایک تو میری بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. جب ہم سنڈے اسکول میں تھے تو یہ جو ہماری ٹیچر تھی سنڈے اسکول کی وہ ہمیں سکھاتی تھی انگور کا کی درخت میں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتے سے وہ کاٹ ڈالتا ہے، جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو زبور ہیں، زبور 23، زبور 121، یہ جو چیزیں تھیں ہمیں زبانی مبارکبادیاں، دعائیں ربانی، عقیدہ، we learned all these things in our Sunday school. تو یہ جو یوحنا کا 15 باب ہے اس میں جو خوبصورت بات ہے اس میں 4 تعلق بتائے گئے ہیں. ڈالیاں یعنی برانچز، دوست فرینڈ، سرونٹ، وٹنس گواہ، نوکر. So there is a relationship, very visible relationship in this chapter. And that's the beauty of Christianity. There is a revelation and a relationship. While we are in that relationship with God, how you can please God? آپ خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ In our everyday relationship, whether you are husband or your wife, your son or daughter, you are servant, you are boss, جو بھی آپ کی پوزیشن ہے، جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے، in that relationship you are trying to
پلیز ادر پرسن، چاہے وہ آپ کی وائف ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں، سو یو آر تھنکنگ اباؤٹ them. خداوند یسوع المسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو کیسے خوش کیا. ان کی خوشنودی کس بات میں تھی، ان کی خوشی کس بات میں تھی. میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب، اس کی 28 آیت سے لے کر 29 آیت تک خداوند کے پاک کلام کو سنیے. بس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں. Would you please repeat this last sentence with me? Don't shy, wherever you are. اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہے، آپ کا فیملی ممبر ہے، you can say together, میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں. ہم اپنے ریلیشن شپ میں وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ساتھی کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے بچوں کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ کام کرنا چاہیے جو ان کو پسند آئے. And we are trying to please one another. ہم اپنے آقا کی، اپنے مالک کی خوشنودی چاہتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا سا کام کرتے تھے تو ہم اس سے بڑا کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے کچھ اور زیادہ شو کر لیں تاکہ ہماری پروگرس جو ہے وہ اچھی ہو جائے. ہم ایکسٹرا مائل جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور ہمارے مالک جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. ایک بیوی کو شوہر نے کہا، جو کہ عام ایک کیا کہتے ہیں کلیم ہوتا ہے، اسے کہا جی میں آپ کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں. بیوی نے کہا اس بات کو رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو چھت پہ جالے لگے ہوئے ان کو اتار دو، تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی. تو جو ایسے پرومسز ہوتے ہیں، ایسے دعوے ہوتے ہیں، ان سے خوشی حاصل نہیں ہوتی. مکھن لگانے والی بات ہوتی ہے، بٹرنگ کرنے والی. ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک. میرے بڑے خوبصورت دوست، میرے ایلڈر پاکستان میں، آج کل وہ وائس ماڈریٹر ہیں چرچ کے، ایلڈر احمد. تو ہی واز ویری لونگ پرسن. انہوں نے بڑی محنت کی، اور میں نے ان کو تعلیم بالغاہ کے جو قاعدے ہوتے ہیں وہ ان کو پڑھا کے تو میں نے ان کو تیار کیا. اور پھر وہ بعد میں انہوں نے کوشش کی، محنت کی، اور وہ پاسٹر بن گئے، اور ابھی وہ وائس ماڈریٹر ہیں گجرانوالہ میں. جب ہم پاکستان گیا تو انہوں نے بڑا ہی پیار کیا، اور زبردست قسم کا بڑا والانہ استقبال انہوں نے کیا. اور جب وہ چرچ بن رہا تھا گجرانوالہ میں، راولی کنٹونمنٹ میں، تو وہ جو میسن تھا، جو مستری تھا، اس کے ساتھ وہ دیوار پر کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے. تو کچھ بھائی جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے کہا، ان میں ایک پاسٹر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا وہ جناب ایلڈر صاحب پھر چرچ بن رہا ہے، کام ہو رہا ہے. میں کہا جی پاسٹر جی کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کے اور بھی جو ہواری تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا پاسٹر ایلڈر صاحب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ایلڈر صاحب تھوڑے سے سخت مزاج کے بھی تھے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. ان کی جو پرورش ہے وہ ایک مسلمان گھرانے میں بھی بڑی غربت تھی. ان کا نام احمد اسی لیے کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ان کو دے دیا، اور وہ اس مسلم گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی. لیکن خدا ان کو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، کرسچن گھرانے سے تھے. تو ایلڈر صاحب نے اس شخص کو یہ کہا کہ جناب دعا کریں کہ یہ اینٹ جو ہے نا یہ خوب اوپر آ جائے. کہا یار آپ ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ لو جی دعا کر رہے ہیں. پریکٹیکلٹی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے.
عملی طور پر کچھ کریں، باتوں سے نہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرمایا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ جی میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوں اور جو کچھ اسے پسند ہے میں وہ کام کرتا ہوں، تو خداوند یسوع المسیح نے واقعی اس بات کو اپنی زندگی سے ثابت کیا۔ انہوں نے صلیبی موت گوارا کی۔ جب وہ جان کنی کی حالت میں تھے، جب وہ باغ گتسمنی میں تھے، تو خداوند یسوع مسیح جب دعا کر رہے تھے تو ان کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندوں کی صورت میں ان کے جسم میں سے نکل رہا تھا، جان کنی کی حالت میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ آئے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے۔ وہ اس وقت انسانی حالت میں تھے، وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے انہیں پیاس بھی لگتی تھی، انہیں دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا، انہیں بھوک بھی لگتی تھی۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ درخواست کی اپنے آسمانی باپ سے کہ اے باپ ہو سکے اگر تیری مرضی ہے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور انہوں نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کیونکہ میں ہمیشہ، اب دیکھیں جو الفاظ ہیں نا بڑے ہی ضروری ہے ان کو سیکھنا، ان پہ غور کرنا۔ کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا تمام دن بلکہ پوری زندگی آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میں ہمیشہ وہی کام کروں گا جو خداوند کو پسند آئے گا۔ اور یہاں پر لفظ ہمیشہ آیا ہے، always, not only for 1 hour on Sunday, not only one day in life, always، کیونکہ میں وہی کام کروں گا جو اسے پسند آئے گا۔ مجھے نہیں، خداوند کو پسند آئے گا، میرے دوست کو نہیں بلکہ خداوند کو۔ وہ کام کروں گا جو اسے پسند آئے گا۔ It should be our decision today in our life۔ اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو بات سیکھنے کے لائق ہے کہ ہم کیسے خدا کو خوش کر سکتے ہیں، وہ ہے سپردگی، سرنڈر کرنا، ہینڈ اوور کر دینا۔ وہ آرمی میں جب دونوں فوج آمنے سامنے آ جاتی ہے نا، پھر وہ سنگینے نکال لیتے ہیں، 1 to 1 اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ لڑائی شروع ہو جاتی، پھر گولیوں سے نہیں ہوتی، پھر سنگینوں سے ہوتی۔ اور جب دونوں وہ سپاہی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شکست کھا گیا، وہ پھر ہینڈز اپ کر لیتے ہیں کہ بھئی بس میں اب آپ سے نہیں لڑ سکتا اور زیادہ۔ جب ریسلر جو ہیں، اب دیکھیے جب وہ کشتی کرتے ہیں تو جو ہار جاتا ہے اس کے ہاتھ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہ میرے میں اب سکت ہی نہیں، بس۔ سپردگی یہی ہے، ٹوٹل سبمیشن، سرنڈر کر دینا۔ دس از اے آرمی ٹرم، ایک اصطلاح جو ہے یہ فوج کی ہے۔ سرنڈر کر دو، اپنے ہتھیار پھینک دو، دنیاوی ہتھیار پھینک دو۔ ٹوٹل سبمیشن، مکمل سپردگی، ناٹ پارشلی، اچھا یہ کام میں کر لوں گا یہ آپ کر لیں، نہیں، ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ اور خداوند کہتا ہے اس کی تابع فرمانی کے لیے سبمیشن، اوبیڈینس، میں وہی کروں گا جو خداوند کہے گا، خداوند کی بات کو ماننا۔ دانیل اور اس کے ساتھی، آگ جل رہی ہے، مورتی بھی ہے، چوائس ہے، یا تو مورتی کو سجدہ کر لو نا، تو یا آگ میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے خدا کی بات کو ماننا زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے آگ کو چوز کر لیا اور خداوند نے آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم وہی کریں گے، ہم ساگ پات کھائیں گے، ہم وہ خوراک نہیں کھائیں گے جو آپ کھاتے ہو۔ اور 10 روز کے بعد ان کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔
ان کی شکل و صورت بدل گئی، اور منصبداروں نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ تو ساگ پات کھانے والے تھے، لیکن انہوں نے کہا جو خداوند کو پسند ہے میں وہ کروں گا۔ ابھی ہم نے ابراہیم کے بارے میں دیکھا، کہتا ہے نوکرو آپ بھی تو ٹھہر جاؤ، اپنے بیٹے کو لیا، اس پر لکڑیاں لا دی، چھری لی، آگ لی، کہا میں وہ کروں گا جو خداوند کو پسند ہے۔ ایسے وہ ایمانداروں کا باپ نہیں بن گیا، اس نے وہ کیا جو خداوند کو پسند تھا۔ ہنوک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ہینوک in the Old Testament, the book of Genesis، 365 وہ خداوند کے 365 تو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہم 365 دن نہیں چلتے۔ ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے، بڑی صفائی کے ساتھ وہاں پر لکھا، میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، پڑھا کریں خداوند کے زندہ پاک کلام کو اور سیکھا کریں اسے، اور اس میں سے یہ جو میڈیٹیشن جو میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس بات کو دیکھا کریں، خداوند کا پاک کلام دیکھیں۔ پیدائش اس کا 5 باب، اس کی 24 آیت سے 23-24 آیت دونوں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی۔ کتنے سال جی؟ 365 برس۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا، walking with God، trying to please God۔ جب تک آپ خداوند کے ساتھ جب چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ you are agree، you are having the same chemistry۔ خداوند کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی مرضی کو، خداوند کی اچھا کو پورا کرنا۔ بیلنس لائف لکھا ہے نا، نہ ہم آرزو میں نہ جتو، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم آرزو میں نہ جتو، رتیوں کے خط میں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ایک بیل جو ہے وہ طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے، دونوں کی قوت نہیں مل رہی، دونوں بیلنس نہیں ہے، ناموار یوک، انبیلنس۔ بٹ وین یو آر بیلنسڈ، جب آپ اس کے ساتھ متفق ہیں، خداوند کے ساتھ، you are having the same thoughts, same chemistry, same mind, then you are walking with God and you are pleasing God۔ خداوند خوش ہوتا ہے۔ فوج میں جب وہ چلتے ہیں نا، سپاہی اکٹھے چلتے ہیں، کرتے جاتے ہیں لیفٹ رائٹ ہے نا، تو وہ اکٹھے چلتے ہیں، کیو میں ہوتے ہیں، ہارمونی ہوتی ہے ان میں، they are abiding with one another، جڑے ہوتے ہیں کے ساتھ۔ in the same way you need to abide with him، اس کے ساتھ اس میں قائم رہنا، پیوست رہنا، جڑے رہنا۔ اگر آپ اس کے ساتھ پیوست رہیں گے، جڑے رہیں گے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ not only abiding with him، not only to be obedient، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اس کے تابع فرمان ہونا، بلکہ برداشت کرنا، انڈیورنس، خداوند کے لیے دکھ سہنا۔ میں نے جو بات شروع میں عرض کی کہ یا تو آپ خدا کو خوش کر لیں یا لوگوں کو خوش کر لیں۔ جب آپ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دکھ سہنا پڑے گا۔ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ تو اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، your Christian experience، then you have to be a patient person۔ آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جیول ہے، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا گن ہے، برداشت کرنا، خداوند کے لیے دکھ سہنا۔ تبھی آپ خداوند کو خوش کر سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے خدا کے ساتھ اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا۔ love towards God and love towards the people of God۔ اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خداوند کو خوشنودی چاہتے ہیں، تو خداوند نے کہتے ہیں کہ میرا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ It's a commandment۔ پتہ نہیں شاید ہم
اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، لیکن خدا نے کہا اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ میں حکم پر عمل کیا اس کی محبت میں قائم ہو۔ اور پھر 12 میں لکھا ہے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ There is a question mark۔ آپ سوچیں گے جی خدا نے کیسی محبت رکھی، کیسی محبت ہم لوگوں سے کریں۔ This wonderful example، یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ امپارشل ایور لاسٹنگ لو، وہ محبت جس میں خود غرضی نہیں پائی جاتی، دینے کا نام ہے اس محبت میں، اگاپے لو، سیلف گیونگ لو، اپنے آپ کو دے دینا۔ خدا نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی محبت کوئی شخص نہیں کرے گا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے۔ It's a wonderful example، model of that prayer، کیسی of that love، اس کے ایک ایگزامپل جو ہے ماڈل، اس کو وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس قدر ہم سے محبت کی کہ اپنی جان اس نے ہمارے لیے دے دی۔ اور ہم پر بھی لازم ہے، ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جان دینے تک کے لیے، اور یہ شاگردیت کی یہ ایک شرط ہے، قربانی ہے، سیکریفائس کرنا دوسروں کے لیے۔ اینڈ یو کین لرن فرام دا ادر ڈسائپلس، کیسے انہوں نے خدا ان کے ساتھ محبت کی اور اپنی جان انہوں نے ہمارے لیے دے دی۔ عزیزو، جب آپ خداوند کے سپرد اپنے آپ کو کریں گے، اس کی تابع فرمانی کریں گے، آپ میں برداشت ہوگی، آپ میں صبر ہوگا، پیشنس، انجورنس، جب آپ محبت کریں گے، خدا ان کی مرضی کو پورا کریں گے، ہم سوچتے ہیں کہ اس کا خدا ان کو خوش کر کے ہمیں کیا ملے گا۔ ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی کو، شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا؟ جب ہم اس کویسچن کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم پھلدار ہوں گے، ہماری زندگی پھلدار ہوگی، تو کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو وہ تم کو دیا جائے گا۔ Whatever is your desire, whatever is your need, you will ask and he will give it to you۔ جب تم پھل لاؤ گے، جب آپ کی زندگی پھلدار ہوگی، جب آپ خداوند کی مرضی کو پورا کرو گے، تو آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سنی جائیں گی، خداوند آپ کی حفاظت کرے گا۔ There is an eternal security۔ ہم اس دنیا میں کیمراز لگاتے ہیں، گیٹ لگاتے ہیں، these are the temporary measures which we are taking، temporary protection۔ ان تمام کے باوجود بھی چوری ہو جاتی ہے، لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ But Jesus Christ is offering you، when you are pleasing God, His Father, this is an eternal security، not temporary۔ آپ کو وقتی محافظت نہیں حاصل ہوتی۔ In that relationship with God, you will enjoy the eternal security۔ خداوند آپ کو سنبھالتا ہے، اس لیے داؤد یہ کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہم اس کے سرکل میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ Not only that، تیسری بات، when you are pleasing God، you will have the peace of mind and heart۔ خداوند آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کو خداوند کے پاس آ کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ You will enjoy the peace۔ پیس جو ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے عبرانی زبان میں، شالوم، wholeness، not only peace in your own body، in your mind،
but there is a peace in your boundaries. آپ کے گھر میں, آپ کے ملک میں اطمینان ہوگا, تسلی ہوگی, صلح ہوگی, سلامتی ہوگی. شالوم کا مطلب صلح, سلامتی, اطمینان. So you will enjoy the shalom of your God in your boundaries. There is assurance. I'm not talking about the insurance. I'm talking about the assurance, guarantee, یقینی جو ایک صورتحال ہے. یقیناً آپ آرام پائیں گے, یقیناً آپ تسلی پائیں گے, کمفرٹ. بٹ یو ہیو ٹو بی فروٹفل. آپ کو پھلدار ہونا ہے. عزیزو, کیا آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ Have you decided that you will please him? تو پھر وہی بات جو میں نے شروع میں آپ کو سکھائی, اور آج اس سینٹینس کو تھوڑا سا بدل دیں. خدا نے کہا, that is a present tense, کیونکہ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو اسے پسند آئے. بٹ یو کین ٹیک, آپ اس کو تھوڑا سا جس کہتے ہیں نا پیرافریز کر لیں. I don't want to ask you to change the words, but for the sake of your own correction, اپنی تبدیلی کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. It's a kind of commitment. آپ کہہ لیں, خدا ان کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں ہمیشہ وہی کرتا رہوں گا, میں ہمیشہ وہی کرتی رہوں گی جو خداوند تجھے پسند آئے. جو آپ کو پسند ہوگا میں وہی کرتا رہوں گا. کنٹینیوس, not only one day, till the end of my life. خداوند, یہ میرا آپ کے ساتھ عہد ہے. میں آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں. خداوند, میں آپ کی خوشنودی چاہتی ہوں, اور میں وہی کروں گا, میں وہی کروں گی خداوند جو آپ کو پسند ہوگا. کیا آپ فیل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی وہ آپ کی گود میں آئے, یا آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس لیٹ کر آپ کو ہگ کرے, اور آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی آپ سے یہ کہے, مائی ڈیئر مم, مائی ڈیئر فادر, I will do whatever you want me to do. جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. How you will feel about that? یہاں آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے. جو آپ ان سے کہتے ہیں بیٹا پڑھ لیں, کچھ کر لیں زندگی میں, تو وہ آپ کی بات نہ مانے. How you will feel about that? آپ ان کو مار کے گھر سے تو نہیں نکال سکتے, آپ ان کو ذبح کر کے نہیں پھینک سکتے, لیکن آپ خوش نہیں ہوں گے. یہی حال خداوند کا ہے. کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر آپ اس کی بات مانیں گے, اس کو خوش کریں گے, تو آپ برکت پائیں گے, آپ کی محافظت ہوگی. جو بچے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, جو ان کی سنتے ہیں پیرنٹس کی, پیرنٹس بیچارے چاہے قرض اٹھا کے کریں, چاہے کسی مانگ کے کریں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کہ میرا بچہ, میرا بیٹا یا بیٹی یہ پڑھ جائیں, کسی مقام پر پہنچ جائیں. آپ ان کے لیے ایکسٹرا مائل جاتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں. 8 گھنٹے کے بجائے آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, 15 گھنٹے کرتے ہیں, جسٹ فار سیک آف دیئر فیوچر. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ خداوند کے پاس آئیں گے, اور وہ تو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے, اگر آپ اس سے یہ کہیں گے, اے میرے باپ, تو جو آسمان پر ہے, جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسے زمین پر بھی ہو. جو آپ کی مرضی ہوگی میں وہ پوری کروں گی, میں وہ کروں گا. آپ سوچیں خدا کو کتنی خوشی ہوگی. آج میرے ساتھ مل کر یہ ادا کیجیے, خداوند کے حضور وعدہ کیجیے, خداوند میں آپ کی خوشنودی چاہوں گا, جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا, جو آپ کو پسند ہوگا میں وہی کروں گا. آئیے دعا مانگیں. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں
کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند تو نے اپنی نہیں بلکہ اپنے باپ کی خوشی کو پورا کیا، ہماری خوشی کے لیے خداوند تو نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو دے دیا۔ اے پیارے خداوند، جب تو نے ہم سے ایسی محبت کی کہ تو نے کانٹوں کا تاج پہنا، تو نے پیارے خداوند اپنی پسلی میں خداوند نیزہ کھایا، تیرے بدن میں کیل ٹھونکے گئے۔ پھر خداوند تو نے ہم سے اس قدر محبت کی، تو نے اپنے باپ کی جو آسمانی باپ ہے اس کی تابع فرمانی کی۔ پھر خداوند تو ہمیں سکھا کہ ہم ہر ایک بات میں تیری تابع فرمانی کریں، تیری خوشنودی چاہیں۔ خداوند آج کے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو آئندہ بھی ہمیں اسی طور سے سکھاتا رہے۔ خداوند ہماری کمزوریوں کا چارہ کر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہر روز ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ جتنے لوگ بھی ہیں پیارے خداوند ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند جو لوگ سفر کر رہے ہیں یا کرنے کو ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تمام بچوں کو اے خداوند جو کہ ہالیڈیز کے سیزن میں ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، کہ پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ٹیچرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام پاسبانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند ڈاکٹر نرسز کو تیرے قبضہ میں دیتا ہوں، جبکہ خداوند ایک بار پھر اس کرونا وائرس کی لہر خداوند بڑے عروج پر ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، ہم اپنے سارے کاموں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ 31 تاریخ کے پروگرام کو جبکہ خداوند ہم تیری شکرگزاری کرنے کو ہے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو تیرے قوی ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یار خداوند وہ لوگ جو کہ ہماری کلیسیا کے بیمار ہیں ان کو اے خداوند تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ پھر خداوند ہم دعا کرتے ہیں پھر یسوع کہ تو انہیں قوت اور طاقت عطا فرما۔ بالخصوص اے خداوند ہم شفقت کی والدہ کے لیے جو کہ پاکستان بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر خداوند تو انہیں چھو اور ساری کمزوری ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ پھر خداوند ہم اپنی بہن نورینا پیٹر کے لیے، پھر خدا مسز ازا چاند کے لیے، وینس کے لیے اور دیگر تمام پیر خداوند اراکین کے لیے، بزرگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ جو لوگ خداوند دوسرے ممالک میں گئے ہیں، بھائی آرون سنگھ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو، پیر خداوند کی آمد و رفت ان کے ساتھ ہونا، اور پیر خداوند ہم بزرگوں کے لیے، برکت کے لیے، اس سنگھ کے لیے اور بھی جتنے بزرگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنا، بڑی برکت دینا، یسوع کے قدوس زندہ بابرکت نام میں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، اس نام سے، یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو مغفرت معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کو بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔